अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक बच्चा महज 30 दिनों में पूरा कुरान पाक कैसे हिफ्ज कर सकता है, और वो भी इतना छोटा बच्चा कि सिर्फ 4.5 साल की उम्र में ही ऐसा कारनामा कर दिखाए जिससे लोग दंग रह जाएं। क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने 6 साल की उम्र में मिंबर पर बयान किया तो आलिम और बुजुर्ग भी हैरानी से सोचने लगे, इतनी कम उम्र में इतनी इल्मी बातें कैसे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि उनके दादा ने उन्हें अहमद रजा नाम क्यों दिया? क्या वजह थी कि इस नाम में ही बरकत और नूर समाया हुआ था? और जरा ये भी सुनिए, उनकी आदत ऐसी थी कि चलते वक्त कदमों की आहट तक सुनाई नहीं देती थी। सोते वक्त उनके हाथ पांव की सूरत से अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज बन जाता था। क्या ये किसी आम इंसान का काम हो सकता है? नवाबगंज रेलवे स्टेशन पर उनका एक वाकया आज भी मशहूर है। क्या आप जानते हैं वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि लोग आज भी उनकी करामात को याद करके हैरान हो जाते हैं। और सोचिए, अपनी वफात से 4 महीने पहले ही उन्होंने कुरान की एक आयत से अपने इंतकाल का साल कैसे निकाल लिया था। क्या आपने ये सुना कि बचपन में ही उन्होंने एक मौलवी साहब की तिलावत में गलती पकड़ ली थी, इसीलिए उनके उस्ताद अक्सर कहा करते, अहमद मियाँ तुम इंसान हो या जिन। सिर्फ 13 साल और 10 महीने की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े आलिम भी आसानी से नहीं कर पाते। और सबसे अहम सवाल, क्या आप जानते हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में कितनी किताबें और रसाइल लिखे थे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बातों को बहुत आसान अंदाज में जानेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लोग बहुत बड़ा आलिम, सुन्नत को जिंदा करने वाला और गलत रिवाजों को मिटाने वाला मानते हैं। आपकी पैदाइश बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली में हुई। ये बड़ा मुबारक दिन था। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, शनिवार जुहर का वक्त, तारीख थी 14 जून 1856। पैदाइश के साल के हिसाब से आपका नाम अल मुख्तार रखा गया। आपका असली नाम मोहम्मद था, मगर आपके दादा ने मोहब्बत से आपको अहमद रजा कहना शुरू किया और यही नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। आमतौर पर बच्चे 7-8 साल की उम्र तक सही मायने में कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन आला हजरत का बचपन बिल्कुल अलग था। अल्लाह ताला ने आपको शुरू से ही जबरदस्त जहन और याददाश्त अता की थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में आपने पूरा कुरान शरीफ देखकर पढ़ना सीख लिया। फिर 6 साल की उम्र में रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में मिंबर पर बैठकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान किया। ये बयान इतना असरदार था कि बड़े बड़े आलिम और बुजुर्ग भी आपकी इल्मी बातें सुनकर हैरान रह गए और आपकी तारीफ करने लगे। इसी उम्र में आपने गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शहर बगदाद शरीफ का इतना अदब था कि पूरी जिंदगी उस तरफ कभी पांव नहीं फैलाए। ये एहसास आपको बचपन में ही हो गया था जब आपने पहली बार बगदाद शरीफ की दिशा यानी रुख पहचान ली थी। आला हजरत को नमाज से बेहद मोहब्बत थी। हमेशा 5 वक्त की नमाज जमात के साथ, और वो भी पहली तकबीर यानी तकबीरुल उला के साथ अदा करते। आपकी शर्मो हया का ये आलम था कि जब भी किसी औरत का सामना हो जाता तो फौरन नजरें झुका लेते और सर नीचे कर लेते। यही आदत आपने अपनी नात में भी बयान की। नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बिनी की रिफत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही तकवा और परहेजगारी में बेमिसाल थे। उनका ये हाल था कि चलते वक्त उनके कदमों की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही रमजान शरीफ के रोजे रखना शुरू कर दिया। जनाब सैयद अय्यूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि आला हजरत बचपन में कुरान शरीफ घर पर पढ़ते थे। एक मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने आते। एक दिन उन्होंने बार बार एक लफ्ज पढ़वाया, मगर आला हजरत की जबान में वैसे नहीं निकलता। मौलवी साहब जबर पढ़वाते थे,
لیکن آپ زیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب یہ حال ان کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو قرآن شریف منگوایا۔ دیکھا تو اصل میں قاری کی نہیں بلکہ کاتب کی غلطی تھی۔ جہاں زبر ہونا چاہیے تھا وہاں زیر ہی لکھا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ ان کے دادا نے حیرت سے پوچھا، بیٹا مولوی صاحب جیسے پڑھاتے ہیں ویسا کیوں نہیں پڑھتے؟ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کہا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان اپنے آپ صحیح پڑھ دیتی ہے۔ دوستو، ان کے استاد بھی اکثر حیران ہو کر کہتے تھے، احمد میاں تم آدمی ہو یا جن؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے، الحمدللہ میں انسان ہی ہوں، بس اللہ کا فضل اور رحمت میرے ساتھ ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی علمی زندگی کا سفر بھی بالکل انوکھا تھا۔ سوچئے، صرف 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں ہی آپ نے اپنے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سے اس وقت کا سارا ضروری علم مکمل کر لیا اور پڑھائی پوری ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اور اسی دن ایک سوال آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھ کر اپنا پہلا فتویٰ تیار کیا۔ جب والد نے دیکھا کہ فتویٰ بالکل صحیح ہے تو انہوں نے فتوے لکھنے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ بس پھر کیا تھا، اعلیٰ حضرت کی زندگی فتووں اور علمی خدمت سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اتنے گہرے علم عطا کیے تھے کہ انہوں نے تقریباً 50 الگ الگ موضوعات پر کتابیں اور رسالے لکھے۔ دوستوں، ان کا علم صرف دین تک نہیں تھا بلکہ دنیاوی سائنس اور حکمت میں بھی بے مثال تھا۔ علم اوقات یعنی وقت نکالنے کا علم میں تو کمال یہ تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر گھڑی کا وقت بالکل صحیح بتا دیتے، 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ گنت یعنی ریاضی میں ان کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ بڑے بڑے ماہر بھی حیران رہ جاتے۔ ایک بار علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، جو گنت میں جرمنی اور انگلینڈ سے ڈگریاں اور میڈل لے کر آئے تھے، آپ کے پاس ایک مشکل سوال لے کر آئے۔ پہلے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ابھی جواب دینا آسان نہیں، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے ضد کی تو آپ نے وہیں اسی وقت اس کا پورا اور صحیح حل لکھ دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے، میں اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے جرمنی جانے والا تھا، لیکن آپ کے علم کے سامنے تو مجھے یوں لگا جیسے آپ کسی کتاب سے پڑھ کر بتا رہے ہوں۔ اتنا اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہیں سے اپنی زندگی بدل لی۔ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور نماز روزے کی پابندی شروع کر دی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت علم تقصیر، علم حیات اور علم ظفر جیسے مشکل سائنسی فنون میں بھی ماہر تھے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یادداشت اور علمی پکڑ کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث چھوچوی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب میں دارالفتہ کے کام کے لیے بریلی شریف میں ہوتا تھا تو ہر روز ایسے واقعات سامنے آتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ کئی بار بالکل نئے اور پیچیدہ مسئلے آتے جنہیں دیکھ کر وہاں کے عالم بھی سوچ میں پڑ جاتے کہ اس کا جواب کتابوں سے سیدھے نہیں ملے گا بلکہ بڑے فقہا یعنی فقہ کے عالموں کے اصولوں سے نکالنا پڑے گا۔ جب یہ معاملہ اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، اور پھر فوراً بتا دیا کہ فلاں کتاب فلاں جلد فلاں صفحہ میں یہ لکھا ہے، ابن عابدین کی رد المحتار میں فلاں جگہ موجود ہے، فتاوی ہندیہ اور فتاوی خیریہ میں بھی اس کی صاف دلیلیں ہیں۔ جب کتابیں کھول کر دیکھی گئیں تو سب کچھ وہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا، صفحے کی لائن تک ایک دم صحیح۔ دوستوں، یہی وہ علمی یادداشت تھی جس سے بڑے بڑے عالم بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ ایک اور عجوبہ دیکھیے، سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک دن کہنے لگے، کچھ لوگ میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیتے ہیں جبکہ میں حافظ نہیں ہوں، اور اسی وقت آپ نے نیت کی کہ قرآن حفظ کریں گے۔ پھر کیا تھا، روزانہ عشاء سے لے کر فجر تک ایک پورا پارہ یاد کرتے گئے۔ صرف 30 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، میں نے محنت اور ترتیب سے قرآن یاد کیا تاکہ لوگ جو مجھے حافظ کہتے ہیں وہ حقیقت بھی بن جائے۔
دوستو یہی وہ محبت اور جنون تھا جو اعلیٰ حضرت کو دینی اور علمی کاموں میں بے مثال بنا گیا۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کتنا گہرا تھا تو ان کی نعتوں کا مجموعہ ہدایت بخشش شریف کھول کر دیکھ لیجئے۔ ہر شعر ان کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی محبت اور عقیدت کا ثبوت ہے۔ دوستو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی دنیاوی بادشاہ یا امیر کی تعریف میں قصیدہ نہیں لکھا۔ کیونکہ ان کے دل میں صرف اور صرف حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی تھی۔ انہوں نے خود ایک شعر میں اس بات کا اظہار کیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مطلب یہ کہ میں نے صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، صرف انہیں ہی مانا اور غیر کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان بن کر ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ ایک واقعہ سنیے۔ نان پارا ضلع بہرائچ یوپی کے نواب کی تعریف میں اس زمانے میں کئی شاعروں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے۔ کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے بھی کہا آپ بھی نواب صاحب کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے نواب کی تعریف چھوڑ کر وہیں ایک نعت شریف لکھ دی۔ اس کا پہلا شعر یعنی مطلع تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خوار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخری شعر یعنی مقطع میں صاف صاف لکھ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں دولت مندوں کی چاپلوسی کیوں کروں، میں تو اپنے رحم دل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں جس کے لیے امیروں کے آگے پیچھے گھوموں۔ یعنی دوستوں اعلیٰ حضرت نے ثابت کر دیا کہ ان کے قلم کا مقصد صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی دنیا کے بادشاہ کی۔ اب سنیے دوسرا واقعہ۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ پہنچے۔ دل کی آرزو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرے۔ اعلیٰ حضرت گھنٹوں وہاں سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات یہ نصیب نہ ہوا۔ اسی موقع پر انہوں نے ایک مشہور نعتیہ غزل لکھی، جس کا پہلا شعر یعنی مطلع ہے، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ مطلب اے بہار خوش ہو جا، کیونکہ تجھ پر اور بھی بڑی بہار آنے والی ہے۔ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھولوں کے باغ کی طرح تشریف لا رہے ہیں۔ اور آخری شعر یعنی مقطع میں اپنے حال فقر کو بیان کیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شاید ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی اے رضا تو ایک غریب اور مجبور ہے، تجھ سے بڑے بڑے دولت مند بھی اپنی آرزو لے کر اس در پر گھومتے ہیں۔ دوستو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب اپنے کلام میں اپنے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے تھے تو اس میں بھی صرف فکر آخرت، تواضع اور محبت مدینہ جھلکتی تھی۔ آپ نے اپنی کئی نعتوں میں اپنے لیے سگے مدینہ یعنی مدینے کا کتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شدت محبت کی علامت ہے۔ لیکن جہاں شاعری میں وزن اور ادب کا تقاضا ہوا، وہاں اعلیٰ حضرت نے سگ کی جگہ شیدا یعنی دیوانہ کا لفظ لکھا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی جھکاؤ اور سادگی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا ہے، تجھ جیسے تو ہزاروں دیوانے اور عاشق مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ غزل پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت ادب سے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک قسمت نے کروٹ بدلی اور انہوں نے کھلی آنکھوں سے بالکل جاگتے ہوئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ وہ آنکھیں کتنی قابل قربان ہیں جنہوں نے بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا دل پوری طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فنا پھر رسول کے ایسے مقام پر فائز تھے کہ ہر سانس، ہر لفظ، ہر دھڑکن صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبی رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ملے گا۔ اسی بات کو ان کے صاحبزادے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ نے سامان بخشش میں بیان کیا۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین کہتے تھے اعلی حضرت سچ میں فنا فر رسول تھے۔ ان کا دل اتنا نازک اور اتنا محبت سے بھرا تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا تصور کرتے ٹھنڈی آہیں بھرتے اور اکثر غمگین رہتے۔ اگر کہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بے ادبی کی بات لکھ دی تو اعلی حضرت کی آنکھیں بھر آتی، پھر وہ ایسے سخت قلم چلاتے کہ سامنے والا غصے میں آ کر انہیں گالی دینے لگے، لیکن اعلی حضرت کی نیت یہی ہوتی تھی کہ جب تک وہ مجھے برا کہتے رہیں گے تب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برائی کرنے سے رک جائیں گے۔ انہوں نے خود فخر سے فرمایا، اللہ نے اس دور میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ ان کی نعتوں کی خطاب ہدایت بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر میری جان بھی قربان، 2 جہاں بھی قربان، بلکہ کروڑوں جہاں بھی قربان کر دوں تو بھی میرا جی نہیں بھرتا۔ دوستو، اعلی حضرت کی شخصیت صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی نہیں تھی، بلکہ ان کا دل غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ وہ کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ہمیشہ عزت سے کھلاتے پلاتے اور مدد کرتے۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی اپنی وصیت میں فرمایا، غریبوں کا خاص دھیان رکھنا، انہیں عزت سے اور اچھے کھانے کھلانا اور کسی غریب کو کبھی مت ٹھکرانا۔ دوستو، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ہر پل علم اور عبادت میں گزرتا۔ زیادہ تر وقت آپ لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے، کھانے پینے میں بے حد سادہ اور کم، نہ کسی قسم کا تام جھام، نہ نفس کی خواہشات، بس سادگی اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ میلاد شریف کی محفل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر آتا تو آپ ادب سے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے، باقی محفل شروع سے آخر تک 2 جانو بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ جب واعظ بیان کرتے تو 4 گھنٹے پورے ادب سے منبر پر 2 جانو بیٹھے رہتے۔ سوچو دوستوں، کاش ہم میں بھی یہ عادت آ جائے کہ جب قرآن پڑھیں یا نعت سنیں، کسی علمی محفل میں بیٹھیں تو ادب سے 2 جانو بیٹھیں۔ سوتے وقت بھی اعلیٰ حضرت کی ادا نرالی تھی، اپنے ہاتھ کی انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے اللہ کا لفظ بن جائے، پاؤں سمیٹ کر دائیں کروٹ سوتے، ہاتھ سر کے نیچے رکھتے، اس طرح پورا جسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ بنا دیتا۔ کیا ہی پیاری ادا تھی اللہ کے چاہنے والوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کی۔ جناب سید ایوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اعلی حضرت ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج اسٹیشن آیا، وہاں ٹرین صرف 2 منٹ رکتی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اعلی حضرت نے وہیں ٹرین کے اندر تکبیر اقامت کہہ کر نماز شروع کر دی۔ 5 لوگ جماعت میں شامل ہوئے، جناب ایوب علی شاہ صاحب بھی شامل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر ایک غیر مسلم گارڈ ہری جھنڈی دکھا رہا تھا، پٹریاں صاف تھی، ٹرین چلنے والی تھی، لیکن ٹرین نہ چلی۔ اعلی حضرت نے اطمینان سے مغرب کی 3 فرض رکعتیں ادا کی، جیسے ہی دائیں طرف سلام پھیرا ٹرین چل پڑی اور سب کی زبان سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں، اس میں خاص بات یہ تھی کہ نماز پلیٹ فارم پر نہیں، ٹرین کے اندر پڑھی گئی تھی۔ گارڈ کو کیا معلوم ہو سکتا تھا کہ ٹرین میں کوئی اللہ کا پیارا بندہ نماز ادا کر رہا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرما بردار
اور عاشق ہوتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق بھی اس کا کہنا مان لیتی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے علم کی دنیا میں ایسا خزانہ چھوڑا جو قیامت تک روشن رہے گا۔ آپ نے الگ الگ موضوعات پر قریب 1000 کتابیں لکھی۔ 1286 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک آپ نے لاکھوں فتوے دیے۔ حالانکہ سب لکھے نہیں جا سکے، لیکن جو لکھ لیے گئے وہ آج فتوائے رضویہ کے نام سے موجود ہے۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جن میں کل 21,656 پنے، 6,847 سوال جواب اور 206 چھوٹے چھوٹے رسالے شامل ہیں۔ ہر فتوے میں قرآن، حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی گہرائی جھلکتی ہے۔ سچ کہا جائے تو آپ کے فتوے علم اور دلیلوں کا سمندر ہے۔ آپ کے بہت سے مشہور رسالے ہیں، جن میں مقامی الحدید، الامن والاولا، تجلی الیقین، حیات المواد وغیرہ شامل ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، شعر علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا اسے پوری دنیا سب سے بہترین اردو ترجمہ مانتی ہے۔ اس کا نام ہے کنز الایمان۔ اس پر آپ کے خلیفہ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے خزائن العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا، اور مفسر محقق حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے نور العرفان لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے 4 مہینے 22 دن پہلے خود اپنے انتقال کی خبر دے دی تھی۔ آپ نے سورہ دہر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 15 سے ابن ابجد کے حساب سے اپنے وفات کا سال نکالا۔ اس حساب سے سال 1340 ہجری نکلا، اور وہی آپ کا سالہ وفات نکلا، اور پھر وہی ہوا۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 جمعے کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 میں اذان جمعے کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس فانی دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں موجود ہے، جو پوری دنیا کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعلیٰ حضرت پر رحمتوں کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری بے حساب مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی علمی اور روحانی زندگی کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔